मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान यासिर अली। नाज़रीन मुकर्रम, आज का प्रोग्राम ख़ास है एक शख्सियत के लिए। उनकी जहतों पर हम बात करेंगे, उनकी शख्सियत पर बात करेंगे। बहुत कदावर शख्सियत हैं, सरज़मीन लिल्लाह शरीफ के सपूत हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के सदक़े पूरी दुनिया में शोहरत, नाम, इज़्ज़त, फ़कार और बुलंदी से नवाजा है। आज मेरे ख़ास मेहमान हैं साहिबज़ादा प्रोफेसर कारी मोहम्मद मुश्ताक अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि एक मरतबा फिर आप हमारे साथ हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन मुकर्रम, कारी साहब से गुफ्तगू करेंगे। इनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, बचपन कैसे गुजरा, कारी साहब ने तालीम कहाँ हासिल की, किरात की तालीम कैसे हासिल की, किन किन यूनिवर्सिटीज़ से वाबस्ता रहे। पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान से भी एक गहरी वाबस्तगी है और एक कसीर वक्त जो है कारी साहब ने इन इदारों के साथ भी गुजारा है और ऐवान सदर तक, पार्लियामेंट तक, हर जगह इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई दी गई। बिलखुसूस इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न्स हैं, कुछ ना कुछ वजूहात हैं। आखिर क्या था वो जो करम था और क्या वजह क्या थी कि इनकी कम उम्री में, इतने कलील वक्त में इतनी कसीर शोहरत अल्लाह ताला ने इनायत की इन्हें। ये बातें करेंगे कारी साहब से इंशाल्लाह। आज हम सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने मेहमान की जानिब। नाज़रीन मुकर्रम, कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलम इस्लाम में अपनी शख्सियत का लोहा मनवा चुके हैं और हमारी खुशबख्ती है कि आज हम कारी साहब के सामने मौजूद हैं और इन्होंने अपना कीमती वक्त इनायत किया कि हम चंद बातें इनसे कर सकें। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, मुझे बहुत फ़ख्र है अपने आप पर। हज़रत ये फरमाइए कि ख़ानदानी पस मंज़र आपका क्या है, कि वालिद गिरामी का तारुफ़ आप पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ानदानी पस मंज़र में बहुत इख्तिसार के साथ बात यही है कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत सुल्तानुल असफ़िया मियाँ ग़ुलाम सरवर कादरी रहमहुल्लाह, आपका ताल्लुक़ 48 वास्तों से बाबे मदीनतुल इल्म सैयदना हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। फिर उस सिलसिले की मैं 49वीं कड़ी हूँ, यानी 49 पुश्तों से मेरा ख़ानदानी नस्ब जो है वो हज़रत मोहम्मद हनफिया बिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम हज़रत गाज़ी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो छोटे उनके भाई थे उनके औलाद हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपके वालिद गिरामी माशाअल्लाह बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उनका भी तारुफ़ आप पेश कीजिए। हज़रत बाबाजी को 2 जिहतों से खिलाफत, बगदाद शरीफ से खिलाफत और तौसा शरीफ से खिलाफत हज़रत मियाँ आमिर बख्श साहब मेरे परदादा जी को हज़रत सखी शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह उनसे खिलाफत थी, वो सिलसिला भी था। और फिर हज़रत सखी शाह सुलेमान नूरी हुजूरी आपके जो सजादा नशीन थे हज़रत बाबा सखी फ़ज़ल हुसैन शाह साहब, उनके तवस्सुत से भी ये 2 खिलाफतें आ गईं। तो वो उस खिलाफत के अमीन थे और सारी ज़िंदगी जिस तरह से सूफिया का तरीक़ा होता है उस तरीक़े के मुताबिक उन्होंने अपने आप को लोगों से जो अपना मकाम और मर्तबा था लोगों से छुपाकर ज़िंदगी बसर करने की कोशिश की। हज़रत बाबाजी का जब जनाज़ा जा रहा था तो पीर खारा शरीफ के सजादा नशीन वो फरमा रहे थे कि आज लोगों देखो ये वो अल्लाह के वो वली हैं कि जो अपना मकाम विलायत लोगों के सामने जिस तरह से वो तरीक़ा है तरीक़त में और मारिफत में, तो वो अपना सारा सिलसिला लोगों से छुपाकर, दुनिया से छुपाकर आखिरत की तरफ ले जाने में कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। कारी साहब, इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? इब्तिदाई तालीम मेरी भलवाल से है माशाअल्लाह। और इसी तरह से भलवाल काफ़ी सिलसिला हज़रत बाबाजी का क़याम रहा और वहीं इब्तिदाई सिलसिला भी है मेरा। और हिफ्ज़ कुरान आपने कहाँ किया? जी, हिफ्ज़ कुरान करीम ये भलवाल का एक छोटा सा गांव है डिस्ट्रिक्ट सरगोधा में,
چبا پرانا پھلروان سے 3-3.5 میل کے فاصلے کے اوپر ہے. تو وہاں بہت ایک چھوٹا سا پرانا مدرسہ جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، تو اس میں اللہ رب العزت نے مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت بخشی. تجوید و قرات آپ نے یہ فن کہاں سے حاصل کیا؟ تجوید و قرات کا شعبہ چونکہ الگ ہے، وہاں حفظ میں نے کیا، لیکن بحمداللہ جو میرے استاد گرامی تھے وہ بھی اچھے قاری تھے جن سے میں نے حفظ قرآن پاک کیا. مگر جب وہ ہو گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کو قرات سے نہ صرف یہ کہ انس تھا، دلی لگاؤ تھا، بلکہ وہ اگر انہیں یہ کہا جائے کہ وہ عاشق قرآن کریم تھے اور غلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو اس کا پرچار جب وہ میرے سامنے کرتے تھے، جب سلسلہ چلتے 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 یہ آگے پہنچا تو حضرت قاری خوشی محمد الازہری رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد میں ان کے ساتھ رابطہ، یہ رابطے تو ایکچول ہوتے ہیں آسمان کے اوپر، جو روحیں عالم بالا میں رہی ہیں اکٹھی، وہ روحیں اس دنیا میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو حضرت قاری صاحب سے جب یہ سلسلہ جڑا تو پھر سلسلہ بغداد شریف تک اور پھر مدینہ منورہ تک پہنچا اور یہ عرش مولا تک جا پہنچتا ہے. قاری صاحب حفظ کے بعد قرات کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے والدین کریمین بحمداللہ اللہ کے ولی تھے اور قرآن پاک سے ان کو عشق کی حد تک لگاؤ تھا. جب بچپن میں نماز کے لیے اٹھاتے تھے، نماز کے بعد وہ زمانہ ایسا ہی تھا کہ صرف ریڈیو پاکستان ہوتا تھا، تو ریڈیو پاکستان کے اوپر یہ اچھے اچھے نامور قراء کی تلاوتیں لگا کے میرے والد گرامی سناتے تھے تاکہ اس کا میلان قرات کی طرف ہو جائے. یہ ایک ٹریننگ پروسیس ہوتا ہے جو والدین اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، تو وہ بخوب وہ کرتے تھے. تو ان کے اس قلبی اور روحانی لگاؤ کی وجہ سے تو پھر میرا رجحان قرات کی طرف، جیسے ان کی منشا تھی اور جیسے ان کی منشا تھی، یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اللہ کا بندہ جو بات کرتا ہے نا اور جو کچھ سوچتا ہے، اللہ ایسے ہی کر دیتا ہے، حالات اور اسباب ایسے ہی پیدا فرما دیتا ہے. سو ان کی خواہش پر میں پھر بار دیگر اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ والدین کی خواہش پر یہ حفظ ہوا اور خاندانی پس منظر تو ایسے ہی تھا. میری والدہ ماجدہ نے لگ بھگ 90-92 سال قرآن پاک لوگوں کو حفظ کروایا اور اس کی تعلیم دی. تو اس پس منظر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مرحمت فرمایا تو مجھے قاری صاحب حضرت قاری خوشی محمد الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کا اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا اور پھر آگے سلسلہ چل رہا ہے، انہی کا فیض چل رہا ہے. قاری صاحب قرات میں آپ متاثر کس شخصیت سے ہوئے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. بچپن میں جب یہ سلسلہ ہوتا تھا تو بہت بچپن میں وہ حضرت قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آواز، ان کی تلاوت بڑی متاثر کن تھی. وہ عاشق رسول تھے اور ان کی آواز میں وہ اثر تھا، وہ جادو تھا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. ساتھ ساتھ حضرت قاری محمد عبد الباسط عبد الصمد سبحان اللہ مصر والے، تو ان کی آواز سنتے تھے تو میرا جو فطری میلان ہو گیا وہ تمام قراء کے ساتھ ساتھ جیسے تھا وہ قاری عبد الباسط صاحب اور بعد ازاں حضرت قاری خوشی محمد الازہری ان کی طرف جب ان کی آواز ریڈیو پاکستان سے گونجنا شروع ہوئی تو قاری صاحب کی آواز میں وہ فن تھا اور وہ لطافت تھی اور وہ باریکی تھی فن میں اور لگن میں. وہ اس طرح سے قرآن پاک دل کی اتھا گہرائیوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. آج بھی ان کے ریکارڈز موجود ہیں، ان کا پڑھا ہوا قصیدہ بردہ شریف موجود ہے. تو جب قاری صاحب کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تو میرے دل میں یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب موقع مرحمت فرمایا تو میں حضرت قاری خوشی محمد الازہری ان سے قرات ضرور پڑھوں گا. اور پھر وہاں پڑھنے کا فیض یہ ہوا کہ پھر ان کے توسط سے حضرت
قاری الشیخ السید محمد علی شرف الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے وہاں ان کامل استاد تھے اور مہربان استاد تھے، تو ان تک اللہ رب العزت نے رسائی عطا فرمائی۔ وہ اللہ کے ولی بھی تھے اور اللہ کے کلام کو ایسے اس انداز میں پڑھتے تھے کہ شیخ شرف الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ کہ محسوس ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ سو یہ شوق پھر اللہ رب العزت نے اس طریقے سے پورا فرمایا۔ قاری صاحب، قرأت کے ساتھ ساتھ نعت خوانی بھی آپ کی شخصیت کا نمایاں پہلو ہے۔ الحمدللہ۔ تو نعت میں آپ کس شخصیت سے متاثر ہوئے اور کیوں ہوئے؟ جیسے کلمہ طیبہ کی جو ترکیب ہے، ایسے ہی مسلمان کی جو ترکیب جو اللہ نے، جو اللہ کے قرآن مجید نے بتلائی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے اور مسلمان کی مسلمانیت کے اور مومن کی مومن ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، اور جب اللہ کا ذکر ہو پھر رسول اللہ کا ذکر ہو، اور یہ چیز بھی انسان کو والدین کریمین سے ہی ملتی ہے۔ اور جہاں پہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے وہاں ہماری چونکہ اپنی زبانیں ہیں، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی ہم پنجابی اور اردو بولتے ہیں، تو اس طرح سے پھر اس کلام کو جب منظوم انداز میں پڑھا جاتا ہے اور کوئی پڑھنے والا ہو تو پھر وہ ذہنوں میں اور دلوں میں اترتا ہے۔ سو قیام پاکستان کے بعد جو شخصیت نعت کے میدان میں جو چنیدہ چند ایک شخصیات سامنے ہیں اور تاریخ کا حصہ ہیں، وہ ان میں حضرت محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آواز پاکستان کے تاریخ سے شروع ہوتی ہے، اور اتنی جامع آواز، اتنی پرفیکٹ آواز، اتنی ایکوریٹ آواز، اور اتنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی آواز، جن کو سن کر آج بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ عرصے کے ساتھ ساتھ ہی پھر ایک نئی آواز نمودار ہوئی ریڈیو پاکستان پہ، ٹیلی ویژن بھی ساتھ ساتھ، ٹیلی ویژن کی تاریخ بعد میں، لیکن ریڈیو، اس آواز میں میں خود کئی بار بھول جاتا کہ یہ اعظم چشتی صاحب ہیں، نہیں، اس میں فلاں انگ، اور ایک اس انداز میں ایک نیا انگ آ گیا۔ تو وہ نئی جو آواز تھی، میں خود ورطہ حیرت میں ہو گیا اور پہچانا میں نے کہ یہ اعظم چشتی صاحب کی آواز نہیں ہے، مگر وہ آواز بعد میں جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ سید منظور الکونین شاہ صاحب واکنٹ سے، سید منظور الکونین شاہ صاحب، وہ ان کی آواز آئی، اور وہ آواز پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے اوپر وہ چھا گئی۔ اور پھر انہوں نے نعت خوانی کے فن کے اوپر جو کام کیا، میں کہتا ہوں اس کو ابد الآباد تک، ان کی خدمات کو ابد الآباد تک یاد رکھا جائے گا۔ وہ سید منظور الکونین شاہ صاحب، ان کے شاگردوں میں بعد میں یہ سلسلہ چلا ہے اور چل رہا ہے۔ سو بعد ازاں سید منظور الکونین شاہ صاحب کی آواز سے بھی میں بہت متاثر ہوا، اور پھر جب میرا قیام لاہور ہوا اور اسلام آباد ہوا تو پھر محافل میں اور ریڈیو پہ مجھے بھی جانے کا موقع مل گیا، ٹیلی ویژن کے اوپر جانے کا موقع مل گیا، تو سید صاحب سے ایک دوستی کا سلسلہ، وہ ان کی شفقت، ان کی محبت، بزرگ دوستی، لگ بھگ بزرگی کے ساتھ، بزرگ دوستی کے لگ بھگ 35 سال ہماری زندگی میں اس عقیدت اور اس محبت کے ساتھ گزرے کہ الحب للہ والبغض للہ کا ایک منظر نمایاں نظر آتا تھا کہ یہ دوستی جو ہے یہ شاید قیامت تک اور ما بعد قیامت بھی شاید یہ دوستی چلے گی، اور آنے والی نسلوں میں یہ چیز چلے گی۔ تو بعد ازاں سید منظور الکونین شاہ صاحب نے مجھے متاثر کیا، اور یہ یقین کر لیں کہ قرات میں ہوں یا نعت میں ہوں، جو آپ کا سوال تھا کہ میں ہر بندے سے متاثر ایزیلی نہیں ہو سکتا ہوں، تو ہر دو شخصیات، ہاں بعد میں سید جناب پروفیسر حفیظ طائب صاحب، ان کا کلام، اور محمد علی ظہوری قصوری، وہ بھی عظیم شخصیت تھے۔ اور یہ نعت گو جو ہیں
نعت گوئی میں بالخصوص، یہ تو نعت خانوں کا ذکر تھا، جی جی نعت گوئی میں کوئی ایسی شخصیت جو آپ کو ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند ہو، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. نعت گوئی میں تو سلسلہ نعت گوئی کا تو سچی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ایک لمبی فہرست ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور پھر جب میں حضرت امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کلام کو پڑھتا ہوں اور ان کے کلام میں انسان ڈوب جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ اس نعت خوانی کی تاریخ کا سلسلہ طویل چلتا ہے. پھر مولانا روم آتے ہیں، مولانا جامی ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خود سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ اکابر شخصیات ہیں. اور پھر بر صغیر کی تاریخ میں آئیں تو بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور یہ موجودہ زمانے کی کافی شخصیات ہیں. ظفر علی خان ہیں، خود محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا کلام. اس کے بغیر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی سلسلہ مکمل نہیں ہوتا. عشق رسول انہوں نے اپنی پوری ملت اسلامی اور پوری قوم میں جذبہ حب رسول انہوں نے بھر کے رکھ دیا. سبحان اللہ. اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کو لگ بھگ 25-26 سال ہو گئے درس و تدریس سے آپ وابستہ ہیں، گورنمنٹ کالج جوہر آباد میں آپ پڑھا رہے ہیں، تو کیا اس دورانیے میں اس آپ کی مصروفیت نے قرات اور نعت کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالی؟ کبھی نہیں، بلکہ ہاں جی، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میری کالج لائف جو ہے وہ بائی چوائس ہے. اچھا، اگر میں گزٹڈ کسی اور پوسٹ پہ ہوتا تو میں کسی مطلب اور شعبے میں بڑا جس افسر سمجھا جاتا ہے وہاں ہوتا، آرمی میں ہوتا، سول سروسز میں دیگر شعبوں میں ہوتا، تو یہ سلسلہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہوتا. مگر اس شعبے کو میں نے یہ سمجھ کے اپنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی والد گرامی سے سنا تھا، انی بعثت معلمہ، کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. اور یہ میرے والدین کریمین کی خواہش تھی کہ اگر آپ باقاعدہ طور پہ استاذ گری کی زندگی اگر اپنائیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گی. تو کالج لائف نے مجھے کبھی اپنے دینی معاملات میں کبھی کسی شعبے سلسلے میں کبھی رکاوٹ نہیں آئی، بلکہ جو کالج کا تجربہ ہے محافل میں اس کو اپلائی کرتا ہوں، دیگر جگہوں پہ اس کو اپلائی کرتا ہوں، وہ بڑا کامیاب رہتا ہے اور وہ عزتوں کا ضامن بن جاتا ہے. اور اگر آپ کو یہ اس مرحلے کے اوپر بتاؤں کہ پچھلے 25-26 سال سے میرے کالج میں باقاعدہ جیسے اسکولوں میں اسمبلی ہوتی ہے اور باقاعدہ بہترین تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، اور پھر سرکار کی محبت میں نعت پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد میرے پرنسپل صاحب شوق فرمائیں تو وہ قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں. نہیں تو مجھے اللہ رب العزت نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہوا ہے کہ اس کو سلسلے کو، اللہ کے کلام کو، رسول اللہ کی محبت کو بچوں کے دلوں میں وہ اتارنا اللہ رب العزت نے نصیب میں لکھ دیا ہے اور مقدر میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ای سعادت بزور بازو نے تان بخشت خدائے بخشندہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں. تو یہ ایک جیسے تعلیم میں کہتے ہیں کہ ایک شعبہ دوسرے شعبے کا معاون ہے. میں اگر آج آپ کو پوری قوم سن رہی ہے یہ بتاؤں کہ کالج لائف میں آنے کے بعد بہت سارے لوگوں کا میں آئیڈیل ٹیچر ٹھہرا ہوں، یہ ایک اعزاز کی بات ہے. اور میرے بہت سارے شاگرد کالجز میں اور یونیورسٹیز میں میرے بعد اس سلسلے کو دیکھ کر انہوں نے آرمی کے کمیشن چھوڑے اور سول سروسز چھوڑی اور انہوں نے کالج اور یونیورسٹی کی لائف اپنا لی ہے. وہ کالج اور یونیورسٹیز میں مختلف پاکستان کے بڑے بڑے جتنی جامعات ہیں ان میں شاگرد بحمداللہ پڑھا رہے ہیں، مگر یہ فیض ہے اللہ کے کلام کا، قرآن مجید کا. سبحان اللہ. قاری صاحب، درس و تدریس کے علاوہ اور کالج میں اور کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ کالج میں ظاہر 3-4 پیریڈ
3-4 پیریڈ پڑھا لینے کے بعد انسان جب فارغ ہوتا ہے تو درمیان میں بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے، تو وہاں کالج میں بحمداللہ وہ اعزاز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم نے مسجد اپنی مدد آپ کے تحت وہ ایک مسجد وہاں بنائی۔ میرے دوست ہیں موجودہ سینٹ میں سینیٹر ہیں، تو انہوں نے بڑی معاونت فرمائی، ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی۔ تو جب اس کی بنیادیں ہم نے نکال لیں تو ہم ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا جی یہ سلسلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کتنا تعاون فرمائیں گے؟ تو یہ تو بات ضمناً آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی اس بات کو چھوڑ دیں، میرے اوپر چھوڑ دیں، میں آپ کو 2 مہینوں میں مسجد مکمل کر کے دوں گا۔ تو پھر وہ جو مسجد ہے، وہ مسجد ابتدا میں یہ مسجد یعنی اس مسجد نے ادارہ صوت القرآن کا کام کیا۔ وہاں میں اب بھی بچوں کو قرآن پاک کی قرات کی تعلیم دیتا ہوں اور بچوں کو وہاں مسجد میں بیٹھ کے وہ پڑھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن سے کتنا عرصہ ہوا منسلک ہوئے؟ یہ 70s میں جب تحریک نظام مصطفیٰ کا یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت سے یہ سلسلہ 70s کے مڈ کے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو میں لاہور میں ایک بار، ابھی میں نے پورا قرآن پاک حفظ نہیں کیا تھا، یہ 76-77 کی بات ہے، تو وہاں اندرون لاہور، اندرون موچی گیٹ لاہور، حیات القرآن ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہے۔ قاری محمد حیات مرحوم رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، تو وہ ظاہراً نابینا تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دل کی بینائی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، تو ان کے ساتھ میں قرآن پاک کا دور کیا کرتا تھا۔ دور کر رہے تھے تو وہاں کوئی لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس بچے کی آواز ہے تو یہ اگر ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ یہ پڑھے گا تو کیسا لگے گا؟ تو قاری صاحب بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی میرا شاگرد ہے یا میرے ساتھ دور کر رہا ہے تو یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے، آپ جائیں بیٹا۔ تو میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ مجھے یہ اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں پی ٹی وی کے اوپر پڑھ رہا ہوں، ریڈیو پاکستان ساتھ ساتھ ہیں لاہور میں، تو وہاں ریڈیو پہ بھی موقع مل گیا اور ٹیلی ویژن کے اوپر بھی موقع مل گیا، اور سلسلہ چلتے 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 پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور آج تک یہ رواں دواں ہے الحمدللہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر جو آپ نے پہلا پروگرام کیا وہ کس کے ساتھ کیا؟ کون سی شخصیت اس وقت آپ کے ساتھ جلوہ گر تھی؟ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں 2-3 نام بڑے معتبر ہیں اور بڑے ہیں۔ دلدار پرویز بھٹی تھے مرحوم، اللہ رب العزت ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، بڑے فن والے تھے، بڑے علم والے تھے۔ تو مجھے ان کے ساتھ پہلا پروگرام کرنے کا پی ٹی وی لاہور سینٹر پہ کرنے کا، اور اس پروگرام کا نام تھا پنج ند۔ وہ کرتے تھے، پنجابی کا پروگرام تھا، تو اس میں پہلا پروگرام میرا دلدار پرویز بھٹی صاحب کے ساتھ تھا۔ عبدالعزیز صاحب تھے، وہ پروڈیوسر تھے، تو وہ پہلا پروگرام تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ قاری صاحب آپ لیبیا، ایران، عراق، سعودی عرب و دیگر ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، یہ آپ نے کب کی؟ یہ 80s کے مڈ کی بات ہے۔ مجھے اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا، میں نے پاکستان جیتا فرسٹ ٹائم 1983 میں، تو پاکستان جیتا۔ تو جب بندہ پاکستان سطح پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خلوص کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا ناطہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خلوص سے نیت کے ساتھ جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر مسبب الاسباب ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو پھر اس طرح سے لیبیا جانے کا موقع ملا، دیگر ممالک میں جانے کا موقع ملا، ایک طویل فہرست ہے۔ تو یہ کئی بار یہ مرحلہ آیا کہ اللہ رب العزت نے پورے آل پاکستان میں پہلی پوزیشن مجھے عطا فرمائی، تو ظاہری طور پہ، لیکن اس کے اوپر فخر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا انعام ہے۔ وہ اس حکم کے تحت کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکرانے نعمت کے طور پہ اب بھی یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے لگ بھگ کچھ 17 ٹائم اللہ رب العزت نے پاکستان میں مجھے فرسٹ پرائز عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے صدقے میں تو پھر ٹیلی ویژن اور ریڈیو
اور دیگر تقریبات جن کا آپ نے ذکر فرمایا، تو ان میں جانے کا، جاتے رہنے کا موقع عطا فرمایا۔ بلکہ اگر میں یہاں پہ بڑے لطف کی بات ہے کہ اگر یہ بات اس کو یوں لنک کروں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بات تو قرآن کریم کی کر رہے ہیں نا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو، افراد کو، قوموں کو قرآن مجید کے ساتھ محبت کا ناطہ استوار کرنے کے سبب سے اللہ رب العزت نے ان کو رفیع فرما دیا، ان کا سٹیٹس بلند کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شمار احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر گواہ ہیں، قیامت تک جو لوگ اللہ کے کلام سے منسلک رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے کلام سے منسلک ہوگا، محبت کرے گا، اس کو اپنائے گا، اس کے ساتھ محبت کرے گا اور اس کو آگے پھیلائے گا، تو اس کے تمام تر معاملات میرے سپرد ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا قاری صاحب، مکہ المکرمہ میں منعقد عالمی مقابلہ حسن کرت میں آپ نے تمغہ حسن کرت جیتا، اور وہاں پر آپ کو شاہ فہد کی جانب سے ایک عہدے کی آفر ہوئی تھی، وہ عہدہ کون سا تھا؟ الحمدللہ وہ عہدہ بھی جب ظاہر شعبہ قرات میں تھا، تو انہوں نے جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ میں انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا ایز معلم التجوید، لیکچرر تجوید کا استاذ، اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ مگر ساتھ ساتھ چونکہ میرا یونیورسٹی کی ایجوکیشن بھی چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ادھر پاکستان میں بھی سلیکشن ہو گئی، تو پھر دو میں سے ایک کی چوائس کرنی تھی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور تھا، تو وہ ایس معلم التجوید تھا مکہ مکرمہ جامعہ ام القریٰ میں، اور پھر وہاں کے پڑھانے والے اساتذہ مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ یونیورسٹی میں بھی آتے ہیں، مدینہ منورہ بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں وہ مجھے وہاں یہ شوق مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہ شوق پورا فرما دیا۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب، ایران کے صدر علی اکبر ہاشمی رفسنجانی نے آپ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ کی روح جو ہے وہ عربی ہے اور آپ کا جو وطن اور دل ہے وہ پاکستانی ہے، آپ نے ابھی بھی اپنے دل کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لگا رکھا ہے، یہ کس بات سے متاثر ہو کر رفسنجانی صاحب نے آپ سے یہ جملہ کہا تھا؟ اللہ اکبر، یہ آپ کے سوال کی دو تین جہتیں ہیں، آپ بڑے منطق کے استاد ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت آپ کو مدینہ منورہ لے جائے اور آپ وہاں جا کے سرکار کے قدمین، جہاں سرکار جس طرف سرکار کے قدمین ہے، پاکستان سرکار کے قدمین میں ہے، اور سرکار کے قدموں کی خیرات ہے، اور پاکستان اور قرآن اور اسلام اور رمضان یہ باہم آپس میں باہم مربوط ہیں، آپس میں ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب یہ سلسلہ ہوا تو تلاوت ہوئی اور اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی، تو وہ نغمات جو میں نے شیخ سید محمد علی شرف الدین یمنی، جن کے شاگردوں میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ یہ بات کروں کہ اگرچہ میرے استاذ ہیں، ان کے شاگردوں میں قاری سید صداقت علی ہیں، پاکستان کے جو نامور، دنیا میں ایک نام رکھتے ہیں، ان کے شاگردوں میں قاری نجم مصطفیٰ بھی ہیں، ان کے آخری زندگی میں اللہ رب العزت نے ان کو موقع عطا فرمایا، مگر میں ان سے ان کے شاگردوں میں میرے استاد حضرت قاری خوشی محمد الازہری، ان کے شاگردوں میں قاری وحید ظفر قاسمی، قاری شاکر قاسمی، جنہوں نے نغمات قرآن کریم ان سے سیکھے، تو مجھے بھی اللہ رب العزت نے ان سے یہ قرآن کریم کے نغمات سیکھنے اور وقوف سیکھنے کا اللہ رب العزت نے موقع فرمایا، عطا فرمایا۔ تو جب میں نے مختلف نغمات میں قرآن پاک کی تلاوت کی تو وہ بڑے متاثر ہوئے، اور اگر میں یہ بات کہوں کہ انہوں نے جس انداز میں قرآن پاک جب قاری پڑھ رہا ہوتا تھا، تو رفسنجانی صاحب کی یہ خاصیت تھی کہ وہ بالکل یوں محسوس ہوتا تھا کہ ٹک ٹکی باندھ کر قرآن کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور اس کے الفاظ اور ان کے معنی کے اوپر وہ پورا فوکس کیے ہوئے ہوتے تھے۔
تو جب میں نے تلاوت ختم کی تو وہ جب ان کا پرائز ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ تھا تو اس وقت جب پوزیشن آ گئی تو پھر انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ بندہ تو پاکستانی ہے لیکن روح ان کی عربی ہے. یہ اس وقت سے یہ چیز مشہور ہے. تو یہ اس چیز سے قرآن پاک کے نغمات سے متاثر ہو کر قرآن پاک کی تجوید سے اور فن سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ چیز کہی تھی. ماشاءاللہ، بہت اعزاز کی بات ہے آپ کے لیے. ناظرین مکرم، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے مہمان خاص ہیں صاحبزادہ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب. قاری صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کا ذکر ہوا. پاکستان ٹیلی ویژن نے قاری صاحب کو بیسٹ قاری ایوارڈ سے بھی نوازا ہے. قاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کھیل کون سا پسند ہے؟ الحمدللہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ دیگر مشاغل سے اللہ رب العزت نے متصف کر دیا، تو کھیل میں مجھے ذاتی طور پہ ایتھلیٹکس گیمز میں اور گھوڑ سواری پسند ہے. گھوڑ سواری کیوں پسند ہے؟ یہ تو بڑا مشکل کھیل ہے اور مہنگا کھیل ہے. اللہ اکبر. یہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اللہ رب العزت نے یہ گھوڑے کی جو شان بیان کی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ان کے فنکار کی اللہ رب العزت نے، ان کے گھوڑوں کی، ان کے قدموں کی ٹاپوں کی. وہ ایک سلسلہ کہ مجاہدین کا سلسلہ گھوڑوں کے ساتھ اور جہاد کا سلسلہ گھوڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو بچپن میں اس وقت میں کمیشن کے لیے اپلائی کر رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ادھر یہ ان کو نا گھٹنوں کا پرابلم ہے. تو گھوڑ سواری والد صاحب گھوڑے رکھتے تھے، بھینسیں رکھتے تھے، تو یہ ان کا مشغلہ ہے. اب میں نے گھوڑے رکھنا تو چھوڑ دیے، بھینسیں اب بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو گھوڑ سواری وہ بچپن میں، لڑکپن میں گھوڑ سواری والد صاحب نے سکھائی. اور جہاں میں تجوید و قرات کی مشق کیا کرتا تھا اور قرات پڑھا کرتا تھا، 15 18 19 گھنٹے میں مشق کرتا تھا. اور گھوڑ سواری کرتا تھا میں 30 کلومیٹر. تو اس نے پریکٹیکل لائف میں مجھے قرات کے شعبے میں بڑا بعد میں فائدہ دیا. تو اس لیے ایک تو گھوڑ سواری شغل ہو گیا، اور دوسرا ایتھلیٹکس. جب میں ایم اے کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس وقت بیسٹ ایتھلیٹ بن گیا. مگر اس میں میرے بیسٹ ایتھلیٹ بننے میں میری سپورٹس اور ایتھلیٹکس کا بہت بڑا اعزاز تھا. ایک دفعہ اخبار میں خبر چھپی جب پی ٹی وی نے مجھے ایوارڈ دیا بیسٹ قاری کے ساتھ بیسٹ نعت خوان بھی مینشن تھا. تو پی ٹی وی میں یہ روزنامہ جنگ میں خبر لگی کہ فلاں زمانے کا جو بیسٹ ایتھلیٹ تھا آج وہ پی ٹی وی کا بیسٹ قاری بن گیا. تو یہ کھیل اور یہ شعبہ ہے زندگی باہم ایک دوسرے کے ساتھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور مجاہد اس وقت تک جہاد تک کے اوپر نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ فزیکلی فٹ نہ ہو. تو مطلب یہ بڑوں نے بڑی خوبصورت باتیں وہ کہا تھا نا کہ a sound mind is in a sound body. تو ہاں، یہ ایک صحت مند جسم کے اندر ایک تندرست و توانا دماغ ہوتا ہے. تو یہ کھیل کا تو بڑا زبردست ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں نے مدینہ منورہ میں وہ جہاں پہ تیر اندازی سکھایا کرتے تھے صحابہ کو، وہ میں نے جو پچھلے حج پہ وہ میں جب گیا تو وہ میں نے وہ میدان آج بھی موجود ہے، وہ آثار موجود ہیں. تو وہ میں نے چونکہ خونی سلسلہ تھا تو وہ وہاں جا کے میں نے اسپیشل وہ دیکھا. اچھا قاری صاحب، آپ نے بات کی کہ ایک تندرست جسم میں تندرست دماغ ہوتا ہے، اور میں نے ایک یہ بھی بات سنی ہے کہ ایک شرارتی بچے میں تندرست دماغ ہوتا ہے. کہ آپ بچپن میں شرارتی بھی تھے؟ ڈیفینیٹلی شرارت کرنا یہ نہیں، یہ اب بڑا اچھا سوال ہے. یہ سوال جب تک ہو نہیں تو پھر عوام جائے گی سارا پاکستان سنا. چینچل طبیعت ہوتی ہے آپ کی، کئی جہتیں ہیں، تو یہ مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ بچپن میں آپ شرارتی. جی سنیں، الصبی صبی ولو کان ولی. بچہ ہوتا ہے، بچہ ہو اور شرارت نہ کرے، چاہے مادر زاد ولی ہو وہ شرارت ضرور کرے گا. تو میں اس سے باہر تو نہیں ہوں، ضروری تو نہیں کہہ دوں لبوں سے داستاں اپنی، زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی. بہت خوبصورت بات. اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے کہ اخبار میں آپ 3 دہائیوں سے لکھ رہے ہیں، کس طرز تحریر پر لکھتے ہیں؟
اخبار میں یہ شوق اللہ رب العزت نے مجھے دیا، اور ہمارے علاقے کی برگزیدہ شخصیت بڑا عرصہ صاحبزادہ عبد الرسول صاحب للہی رحمۃ اللہ علیہ، پچھلے سال جولائی میں ان کا انتقال ہوا، کالجوں کے ڈائریکٹر رہے، سرگودا بورڈ کے چیئرمین رہے. تو وہ جتنی بڑی ان کی پرسنالٹی تھی نا، وہ چونکہ ہمارا خاندانی بھی ایک سلسلہ قربت کا تھا، تو میرے والد گرامی کے وہ کلاس فیلو بھی رہے، تو ان سے یہ چیز مجھے اس چیز نے مجھے متاثر کیا. اور پریکٹیکلی جب میں جوہر آباد کالج میں گیا تو وہاں میرے بچپن کے لڑکپن کے دوست تھے، کالج زمانے طالب علمی میں، ملک محبوب الرسول قادری لاہور سے ماہنامہ سوئے حجاز نکالتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ بھلا اس طرف آئیں نا، تو کہ آپ کیسے لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھلا کیا ہوتا ہے، جب بھلائی کا کام ہے تو اس میں سوچ کی کوئی بات نہیں. تو وہ میں نے 2-3 تحریریں لیں، ان کو دکھائیں تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا جی صاحبزادہ صاحب کے پاس جاتے ہیں. صاحبزادہ صاحب کے پاس چلے گئے تو صاحبزادہ عبد الرسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا یہ آپ تو بہت اچھے لکھا رہی ہیں. تو ان کی شابش نے مجھے وہ لکھنا سکھا دیا، اور پھر میرا ہر آرٹیکل ان کے پاس جاتا تھا اور پڑھتے تھے اور مجھے شابش دیتے تھے. اور بچے کو یا اسٹوڈنٹ کو بڑوں کا تھپکی دینا، تو یہی تو آدم علیہ السلام کی سنت ہے نا، یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سبب سے یہ میں تحریر کے میدان میں آ گیا. قاری صاحب، کوئی بھی نثر نگار تب تک بڑا ادیب نہیں بن سکتا جب تک وہ کثیر المطالعہ نہ ہو. ادب میں کن اصناف پر سب سے زیادہ مطالعہ کیا؟ ادب کے اوپر تو مطالعہ کرنے کے لیے مجھے پھر وہ ایک ادھر آنا پڑے گا، قرات کی مثال دینی پڑے گی. کہ ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنے استاد کی بات حفظ میں وہ کی ہوئی میں نے کوڈ کر دی کہ حافظ کب ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی پڑھ کے سڑ کے کڑ کے مر کے جی والحافظ تھی. تو آپ کو وہ زمانے قدیم سے لینا پڑتا ہے اور علامہ اقبال تک آنا پڑتا ہے، درمیان میں سارے لوگ آتے ہیں، سب کو پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے مطلب گل و گلزار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کہ دانا خاک میں مل کے خاک ہوتا ہے انسان، مگر وہ گل و گلزار ہو جاتا ہے. یہ اس کی عطا ہے. جب انسان اتنی محنت کرتا ہے تو انسان کو اللہ رب العزت وہ بصیرت عطا فرما دیتا ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب لگی. ماشاءاللہ. اچھا قاری صاحب، آپ نے قرات پر بھی کتابیں بہت سی لکھی. افہام التجوید میں بہت پرومیننٹ ہے، پاکستان کی مختلف اداروں میں، جامعات میں یہ پڑھائی جا رہی ہے. الحمدللہ. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے بحیرہ شریف، کیا یہ کتاب وہاں بھی پڑھائی جا رہی ہے؟ بحیرہ شریف پڑھائی جا رہی ہے، بیربل شریف پڑھائی جا رہی ہے، جو پیر صاحب کی شاخ ہے اسلام آباد میں وہاں پڑھائی جا رہی ہے. پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شاخوں میں اور مرکز میں منہاج میں پڑھائی جا رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ رب العزت کی دین ہے. یہ جسے اس کی دین ہے جسے پروردگار دے، یہ اس کی عطا ہے. اور اللہ رب العزت نے اگر میرے ہاتھ کو، میرے قلم کو، میرے دماغ کو، میرے جسم کو اس نے تعلیم و تعلم کے لیے اگر منتخب فرما لیے، تو میں اسی شکرانِ نعمت کے طور پر بار بار اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا قاری صاحب، بحیرہ شریف کی بات ہوئی تو حضرت پیر جسٹس محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے عرس شریف کی محفل میں اب آپ شریک ہوتے ہیں. وہاں کی محافل حسن کرت میں آپ مہمان خاص ہوتے ہیں. اور پیر صاحب سے آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی؟ سبحان اللہ. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اگر ان کا نام لیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں. جن کو اللہ رب العزت نے دین کی سرفرازی کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے، جن کو اور ان کے خاندان کو اللہ رب العزت نے جب منتخب فرما لیا، تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے علاقے کا بھی قرب ہے. اور میرے والد گرامی کی حضرت حضور ضیاء الامت کے ساتھ دوستی بھی تھی، اور میرے ساتھ ان کا یہ شفقت کا سلسلہ بھی تھا، اور شفقت فرمایا کرتے تھے انجمن طلبہ اسلام کے زمانے میں. تو اس سے بعد میں ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب جب مصر گئے اور پھر ادھر سے پی ایچ ڈی کر کے آئے، اور سلسلہ تو قرات کا سلسلہ بھی ان کے خاندان کے ساتھ اور میری ذات کے ساتھ یہ ایک باہم چولی دامن کا ساتھ بنتا ہے. اور حضرت امین الحسنات شاہ صاحب وفاقی وزیر بھی رہے، ان کی قرآن پاک کے ساتھ جو محبت
میں جب حج پہ تھا اور اندرون ملک یا بیرون ملک وہ محفل حسن قرات کی بات ضرور کرتے ہیں. جب ٹیلی فون ہوتا تو قاری صاحب محفل قرات کی بات ہوگی. عرس مبارک کی تقریب میں اچھے اچھے قرا چن کے لائیں جس ملک کے فلاں ملک سے فلاں ملک سے فلاں کونے سے فلاں سے, تو وہ بھی اتنا ہی شغف رکھتے ہیں, اس لیے کہ ان کا بھی تعلق ایک ایسے ہاشمی گھرانے سے ہے کہ جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے. سبحان اللہ. ناظرین مکرم, گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہ نورانی اور عرفانی گفتگو اسی طرح جاری رہے گی. ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ناظرین مکرم. آج کے اس خاص پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی, اور آج ہمارے مہمان خاص ہیں صاحبزادہ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب. تو چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور گفتگو کا سلسلہ جہاں ہم نے روکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. قاری صاحب, الحمدللہ 2018 میں آپ کو حج کی سعادت حاصل ہوئی, اور حج کے دوران آپ نے ایک سفر نامہ بہار طیبہ کے نام سے لکھا. تو دوران حج آپ نے یہ مینج کیسے کر لیا کہ آپ ان تمام تر واقعات کو اور خیالات کو اپنے ذہن میں محفوظ بھی کرتے رہے اور پھر انہیں قلم بند بھی کر لیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب اللہ رب العزت کا فضل ہے. انسان کا ذہن, انسان کے ذہن کے اوپر تو کمپیوٹر بنا, تو یہ اللہ رب العزت نے یہ چیز بنائی. مجھے یہ خیال پہلے بھی آیا, مگر اس بار یہ خیال اس وجہ سے آیا کہ میں نے کہا کہ ایک انسان ایک ساتھ کئی کام کر سکتا ہے. وہ میں نے ایک نوٹ بک لے لی, جہاز پہ بیٹھے, ایئرپورٹ پہ گئے تو چند پوائنٹ لکھ لیے, جہاز پہ بیٹھے تو چند پوائنٹ لکھ لیے, پائلٹ کی جو کیپٹن کی جو اناؤنسمنٹ تھی اس کے پوائنٹ لکھ دیے, بادلوں کا آنا جانا, جہاز کے سے آگے پیچھے ٹکرانا گزرنا, اور قوس قزح کے رنگ نکھر, عمیق نگاہی سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے رہے. اور وہ ساتھ سلسلہ پھر مدینہ منورہ جب ہم لینڈ کر رہے تھے تو وہ منظر کشی, مطلب اس کی منظر کشی کی ہے. اور اللہ رب العزت نے اسی طرح سے پھر مکہ مکرمہ میں گئے تو ساتھ جدھر بھی جاتے تھے وہ چھوٹی سی بک, ہینڈ بک جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تھی, تو وہ چیزیں نوٹ کر لیتا تھا. تو اس طرح سے چلتے وہ جو لکیریں لگائی تھی وہ پوری ایک کتاب بن گئی. اللہ رب العزت. قاری صاحب, آپ کے متعلق ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ آپ حرمین شریفین میں بھی قرات کا درس لوگوں کو دیتے رہے. یہ موقع آپ کو کب اور کیسے ملا؟ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اس بار بھی وہ ہو رہا تھا, درس ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی, حرمین شریف میں. تو میں عام حاجی کی حیثیت سے وہاں بیٹھ گیا. تو جب انہوں نے, قاری صاحب نے جو شیخ تھے وہاں, انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی پڑھیں, پہلے وہ پڑھاتے ہیں پھر لوگ پڑھتے ہیں. تو مجھے جب انہوں نے کہا کہ جی, میں بیٹھا رہا, تو جب انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی کچھ سنائیں, تو پھر میں نے جب پڑھا, ایک آیت پڑھی, تو وہ ان کی کیفیت دیدنی تھی. ہاں, اس کو میں نے لکھا نہیں ہے مگر میں حیران اس بات پہ. وہ میری طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے. انہوں نے کہا جی ایک آیت اور پڑھیں. تو میں نے ایک آیت اور پڑھی. انہوں نے کہا پیچھے والی آیت پڑھیں. تو پھر میں نے پڑھی. تو جب میں نے 3 آیتیں پڑھی, انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھیں. تو سورہ فاتحہ پڑھی. اچھا یہ پڑھے. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا پاکستان سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں کہا الحمدللہ میں معلم ہوں. تو اللہ رب العزت کی عطا, اللہ رب العزت کے فضل کے انتہا, انہوں نے اپنی ممبر چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی آپ ادھر بیٹھے, آگے پڑھائیں. تو میں نے کہا وہ جہاں سے پڑھاتے, جو قواعد بتا رہے تھے, تو وہ میں نے وہیں سے شروع کر دیا. انہوں نے مکہ مکرمہ بتا دیا کہ ایک حاجی آیا ہوا ہے. تو اس طرح سے مکہ مکرمہ وہ بات ہوگی. مکہ مکرمہ میں چلے گئے تو جامعہ ام القریٰ میں وہاں چلے گئے. تو یہ لیکچر لگ بھگ مکہ مکرمہ میں 13 یا 15 لیکچر میرے وہاں ہیں. تو مدینہ منورہ میں بھی ہیں. یہ اللہ رب العزت کی دین ہے. ماشاءاللہ. خیر صاحب, ان تمام مشاغل کے ساتھ آپ نے ساتھ ادارہ صوت القرآن کا بھی قیام کر رکھا ہے. جلدہ شریف میں حضرت بابا جی کا مزار ہے, ساتھ مسجد ہے, وہاں بھی قرات کی ایک آپ نے عمارت تعمیر کی ہے, وہاں بھی قرات کا کام کر رہے ہیں. دیگر پاکستان بھر میں جگہ جگہ پہ شاخیں ہیں. سب سے بڑی آپ کی جوہر آباد میں جو ادارہ صوت القرآن کی شاخ, یہ سب آپ مینج کیسے کر لیتے ہیں ٹائم؟ اللہ اکبر. انسان تو اللہ رب العزت نے اپنے دین فطرت پر پیدا کیا ہے. تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی,
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تو یہ بات تو وہاں پہنچتی ہے۔ میرے بابا حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ میرے والد گرامی نے بچپن میں یہ بات ذہن میں ڈالی تھی کہ یہ کام کرنا ہے، تو میں نے ذہن میں یہ چیز لی ہوئی تھی کہ اللہ نے اگر زندگی میں موقع عطا فرمایا تو میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ تو جوہر آباد تو کالج پڑھانے کے سلسلے میں چلا گیا، تو اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا، وہاں بھی ادارہ صوت القرآن قائم ہو گیا، جس سے فارغ التحصیل طلبہ یقیناً بہت سارے لوگوں کے علم میں ہے کہ یونیورسٹیوں میں کالجز میں پڑھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار اقدس کے اوپر بھی ادارہ صوت القرآن کی کنسٹرکشن کا کام ابھی شروع ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ عالمی سطح کا ادارہ وہ قائم ہوگا۔ میں اس قوم کو دکھاؤں گا کہ مصر کے قراء وہاں آ کے تلاوت کریں گے، یمن کے قراء وہاں آ کے تلاوت کریں گے۔ وہ فیض جو یہاں سے نکلا، جو مدینہ منورہ سے آیا تھا، جو اللہ کے بارگاہ سے مجھے عطا ہوا تھا، یہاں سے یہ اللہ رب العزت کے کلام کی آواز چلے گی، وہ مدینہ الرسول اور حرم پاک میں جائے گی اور اللہ کے عرش تک جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے زندگی عطا فرمائے، اسباب بھی اللہ رب العزت پیدا فرما دے گا، تو یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مشکل مرحلہ نہیں ہے، تو انسان مینج کر لیتا، اللہ رب العزت مدد کرتا ہے انسان کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب، ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جتنے کمر بستہ ہیں اور جتنے کمیٹڈ آپ نظر آ رہے ہیں، آپ کی اولاد کیا آپ کے اس مشن پر آپ کے ساتھ ہے؟ یہ سب لوگوں کے لیے یہ سوال ہونا چاہیے۔ بحمداللہ میرے جتنا آپ میں ولولہ اور جذبہ ہے، جس جوش سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے بھی اب اس مشن کو لے کے چلیں گے؟ یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ بحمداللہ میرے تینوں بچے قرآن پاک کے بہترین قاری ہیں اور بہترین نعت خوان ہیں۔ آپ مطمئن ہیں؟ میں اللہ کے فضل سے مطمئن ہوں، اللہ کی بارگاہ سے میں بہت مطمئن ہوں، انشاءاللہ بہت مطمئن ہوں، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ آخر میں قاری صاحب اپنا پیغام ملت اسلامیہ کے نام، اہل پاکستان کے نام، عالم اسلام کے نام کون سا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، یہ پیغام میں یہی بات کروں گا کہ اگر انسان اور مسلمان اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، یہی پیغام ہے۔ اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس کے ساتھ محبت کریں، قرآن کریم کے ساتھ محبت کریں، اس کے اوپر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تو آپ عزت اور سرفرازی اللہ رب العزت نے آپ کے کھاتے میں لکھ دی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، ہمارے اس خوبصورت سے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آخر میں آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا، میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے معزز مہمان سے جیسی مترنم باتیں سنی ہیں، اسی مترنم لہجے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں، اللہ کا پاک کلام سنیں، اللہ کی آیات بینات سنیں۔ میں ملتمس ہوں اپنے معزز مہمان صاحبزادہ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب سے کہ آج کے اس خوبصورت سیشن کا اختتام اپنی خوبصورت آواز سے کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، اس کے ساتھ ہی آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمان صاحبزادہ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب کا، جنہوں نے ہماری التماس کا مان رکھا، ہمارے پاس تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت کیا، جس کے لیے میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں قاری صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان یاسر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔